वेटर बिल ले आया था। उफ़क़ ने बिल खुद अदा किया। वो इनके हमरा होता तो रेस्टोरेंट का बिल, टैक्सी का बिल, टिप वगैरह खुद देता था। निशा ने बहुत दफ़ा टोकने की कोशिश की, मगर इस मामले में वो खासी अना वाला था। अब भी उसने 100 रुपये टिप रखी तो वेटर हैरान सा हो गया। ये क्या है सर? रख लो, नेवर माइंड। वो उठ खड़ा हुआ। बिल्ली, जिसका पेट आधा चप्पल कबाब खाकर भी नहीं भरा था, परीशे के कदमों के साथ लूटने लगी। वो अलबत्ता अचंभे से वेटर की हैरानी को देख रही थी। ये बाद में इल्म हुआ था कि पेशावर में टिप या बख्शिश का कोई रवाज नहीं था। वो पर्स उठाकर 2 कदम आगे बढ़ी तो बिल्ली ने बेख्तियार म्याऊं की आवाज़ निकाली। इसने मुड़कर पीछे देखा। उफ़क़ मेज़ के पीछे से निकल कर आ रहा था। उफ़क़ ने उसकी निगाहों के ताक़ुब से बिल्ली को देखा। ओह, हाउ स्वीट! झुककर इसने बायां बाजू बढ़ाया और बिल्ली को उठा लिया। अब वो इसके सर पर हाथ फेर रहा था। ट्यूबलाइट की दूर से आती मध्यम रोशनी और चांद की चांदनी इसके चेहरे के नकूश को बहुत खूबसूरत बना रही थी। बिल्ली ने इसके प्यार का खासा बुरा मनाया। वो एकदम छलांग लगाकर परीशे के कदमों में आ गई। इसने चौंक कर कदमों में लूटती बिल्ली को देखा, फिर गर्दन उठाकर उफ़क़ को वो बिल्ली पर एक निगाह डालता साइड से निकल गया था। इसे बेइख्तियार रोना आया। वो ऐसा क्यों कर रहा था? इतने बेरुखी क्यों कर रहा था? झुककर इसने बिल्ली की सफ़ेद नरम खाल पर चमकारने वाले अंदाज में हाथ फेरा। इसी खाल को अभी उफ़क़ ने छुआ था। इसके लम्स की तमाज़त इसे महसूस हुई थी। इसने हाथ खींच लिया और तेज़ी से भागती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई, जहाँ वो सब खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। उफ़क़ अलबत्ता एक छोटे से बच्चे की जानिब मुतवज्जे था, जो भीख मांग रहा था। इसका लिबास अबतर और पाँव नंगे थे। ये लो और इनसे शूज़ ख़रीदना। उफ़क़ ने 500 का नोट बच्चे की तरफ बढ़ाया। बच्चा ने फ़ौरन झपट लिया और तेज़ी से वहाँ से भाग गया कि कहीं वो वापस ना मांग ले। उफ़क़ बेचैनी फ़िक्रमंदी से इसे भागते देखता रहा। फिर इसने बेइख्तियार सर झटका। काश मैं इन पहाड़ों में बसने वाले बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। वो खामोशी से लब काटती सर झुकाए टैक्सी में बैठ गई। मंगल 26 जुलाई 2005। होटल की लॉबी में इस्तकबालिया डेस्क के सामने दीवार के साथ चंद सोफ़े रखे थे। वो एक सोफ़े पर टांग रखे बैठी अखबार देख रही थी। सुर्खियों पर निगाहें दौड़ाते हुए वो बाकी लोगों के नीचे उतरने का इंतज़ार कर रही थी। ज़फ़र पहले ही बाहर बस के साथ खड़ा था। इसके अलावा अभी तक सब ऊपर थे। इंटरनेशनल कॉल रिलीज़ है। अंग्रेज़ी लबो लहजा इसके समाज से टकराया। अखबार पढ़ते पढ़ते इसने सर उठाकर देखा। वो इसकी जानब कमर किए इस्तकबालिया डेस्क पर कोहनी रखे कदरे झुककर इस्तकबालिया क्लर्क से कह रहा था। इसकी गर्दन के पिछले हिस्से में इस सुर्ख मफलर दिखाई दे रहा था। भूरे बालों पर पी कैप भी थी। इसने शायद अभी तक परीशे को नहीं देखा था। इसे बेइख्तियार इसका रात वाला मगरूर और बेरुखी भरा अंदाज याद आ गया। इसने नज़रें झुका लीं। उफ़क़ ने डेस्क क्लार्क को एक लंबा चौड़ा नंबर बताया। क्लार्क ने सिलसिला मिलने पर रिसीवर उफ़क़ को थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम आने। अपने मखसूस तुर्क लबो लहजे में वो अपनी ज़बान में बहुत पुरजोश अंदाज में बात कर रहा था। आखिर में इसने गले गले आने कहकर रिसीवर रख दिया। एक कॉल और करनी है। इसने दोबारा एक और लंबा चौड़ा नंबर मिलाया। मरहबा, इज़ दिस तुमाज़? आई एम अरसलान। कैन आई स्पीक टू मिस्टर जैनिक यकीन प्लीज़? वो किसी जैनिक यकीन से बात करना चाह रहा था। मतलूबा शख्स शायद लाइन पर आ गया था। वो एकदम बहुत बेतकल्लफ़ अंदाज में बात करने लगा। अंग्रेज़ी के चंद जुमलों के बाद वो इतना समझ चुकी थी कि मुखातब से इसे खासी बेतकल्फ़ी थी और वो इसके अपने पेशावर से सवाद जाने के बारे में आगाह कर रहा था। दूसरी जानिब से किसी ने कुछ कहा तो वो बेख्तियार हंस पड़ा और बोला, मैं बचपन में किस्से कहानियों में जो बात पढ़ी थी वो आज सच हो गई है। यकीन करो, कराक्रम के पहाड़ों पर वाकई परियां उतरती हैं। परीशे का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। इसके हाथों पर नमी दर आई थी। इसने घबराकर चेहरा बिल्कुल झुकाकर अखबार के आगे कर लिया। वो यकीनन इसकी मौजूदगी से बेखबर अब अपनी मादरी ज़बान में अलविदाई कलमात अदा कर रहा था। गले गले कहकर इसने रिसीवर रखा, पैसे अदा किए, बकिया रकम बटुए में डाली और बटुआ जेब में रखते हुए पलटा ही था कि इसे वहाँ बैठे देखकर ठटका।
پریشے نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا کہ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو وہاں رکا اور پھر باہر نکل آیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جیسے اس کی بے رخی اور بے اعتنائی سمجھ رہی تھی۔ وہ سوائے ایک مصنوعی خول کے کچھ نہ تھا۔ وہ خود کو مسلسل 3 دن سے اس کے متعلق کیوں سوچے جا رہی تھی؟ وہ ایک منگنی شدہ لڑکی تھی، حالانکہ منگنی کی کوئی شرعی تعلق نہ تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کہ اسے سیف کے علاوہ کسی کے متعلق سوچنا نہیں چاہیے۔ وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے جاری اس اعصابی جنگ میں وہ تھکنے لگی تھی۔ وہ کب بس میں بیٹھی، بس کب چلی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند دیں۔ زندگی کی سچائیاں اور حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ وہ قفس میں قید اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نومبر میں اس کی شادی سیف جیسے ناپسندیدہ شخص سے ہو جائے گی۔ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گی اس سطحی انسان کے ساتھ؟ وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا، وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس لمحے جب ٹور کمپنی کی بس صاف ستھری کشادہ سڑک پر دوڑتی ہوئی پشاور کی حدود سے باہر نکل رہی تھی تو پریشے کے ذہن میں بس ایک ہی فکرے کی باز گشت گونج رہی تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سوگوار تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں افق ارسلان، مگر وہ سیف الملوک تک محدود ہو جاتی ہیں۔ پردیسی کوہ پیماؤں کے لیے پریاں نہیں ہوتیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ نشا بیٹھی تھی۔ نشا کے دائیں جانب برابر والی قطار میں افق ترچھا ہو کر بیٹھا نشا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاصا خوشگوار موڈ میں تھا۔ پریشے کو جاگتے دیکھ کر اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ہماری گفتگو سے تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ کل رات والی اکڑ، بے نیازی، بے اعتنائی سب غائب تھا۔ وہ واقعی اس کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ نہیں، مختصر کہہ کر اس نے رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ شاید وہ بھی خود سے لڑتے لڑتے عاجز آ چکا تھا، یا پھر شاید کل رات والا رویہ محض اس کو پرسوں رات والی تقریر کے جواب میں ناراضگی کا اظہار تھا، یا پھر شاید وہ سب کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس کے متعلق کوئی احساس ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ذہن منفی انداز میں سوچنے لگا تھا۔ میں غلط سوچ رہی ہوں، وہ نشا اور ارسا سے بات کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ پھر میں نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ میرے متعلق کوئی خاص جذبہ رکھتا ہے؟ وہ تو نگر نگر پھرنے والا ایک مسافر ہے، جو دنیا کے سب سے حسین پہاڑ کو سر کرنے کا عزم لیے میرے دیس آیا ہے، اور چند دن ان خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں کے درمیان بتا کر اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ جانے کے لیے ہی تو آیا ہے، پھر میں اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہوں؟ مجھے اس کے ساتھ نارمل رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس کا ہمسفر تھا، وہ کیوں خواہ خود سے جنگ لڑ رہی تھی؟ افق کو تو واپس ترکی جا کر یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ مارگلا کے پہاڑوں پر جب بادل اترے ہوئے تھے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بیچ سڑک پر اسے کوئی لڑکی ملی تھی۔ سیاح تو بہت کٹھور ہوتا ہے، خوبصورت مناظر پلکوں میں جذب کر کے اپنے دیس لوٹ جاتا ہے، پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ تو وہ کیوں اپنے اندر کوئی جذبہ پالنے لگی تھی؟ اس کا دل قدرے ہلکا ہوا، کوئی پریشانی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی جذبہ پنپ بھی رہا تھا تو اس نے قطرے جتنے جذبے کو سختی سے سیپ میں بند کر کے اپنے دل کے وسیع سمندر میں دفن کر دیا۔ گاڑی کا انجن قدرے گرم ہو گیا ہے، میں نے سوچا اس میں پانی ڈال لوں، آپ تب تک آس پاس گھوم پھر لیں۔ گاڑی اچانک روک کر ظفر نے وضاحت دی۔ وہ دوسرے مسافروں کے ہمراہ بس سے باہر نکلی تو اسے احساس ہوا کہ بس کافی دیر سے مارگلا کے پہاڑوں پر چڑھ چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ درگئی کے سرخ و بھورے خشک پہاڑوں میں بہت اونچے تھے۔ سڑک کشادہ تھی، دائیں جانب کھائی، بائیں جانب پہاڑ تھے۔ ظفر بس کا تیل پانی چیک کرنے لگا۔ افتخار صاحب اور شہلا کریم موجود کھوکے کی طرف کولڈ ڈرنک کا کارنر تھا، وہاں چلے گئے۔ احمر انکل تصویر کھینچنے لگے، افق بھی تصویر بنا رہا تھا۔ وہاں سڑک خالی ہی تھی۔ چند منٹ بعد کوئی ٹرک یا کار گزرتی تھی۔ صبح 8:30 بجے کا وقت تھا۔ موسم پشاور کی نسبت خوشگوار تھا۔ سنو پریشے، وہ پہاڑ کے دہانے پر ایک سرخ پتھر پر اپنے قیمتی سوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھی تھی جب افق نے اسے آواز دی۔
اس نے سر اٹھا کر افق کو دیکھا۔ وہ کیمرہ گلے میں ڈال کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سن رہی ہوں، تم بولو۔ خود سے اعصابی جنگ ترک کر کے وہ مصنوعی خول اتار کر خاصی ہلکی ہو گئی تھی۔ تم شرط لگاؤ گی میرے ساتھ؟ وہ کل سے مختلف اصلی والا افق لگ رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جیت جاؤں گی۔ وہ پچھلے 3 دن سے مختلف بالکل اصلی والی پریشے تھی۔ اوہ، اتنی خود پسندی؟ وہ مسکرایا۔ خود پسندی نہیں، خود اعتمادی کہو۔ فائن، تم پلیز ایک شرط لگاؤ گی؟ افق کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بچپن سے دوست رہے ہیں۔ ہاں، اب بتا بھی دو۔ وہ اوپر جھاڑی دیکھ رہی ہو؟ وہ تقریباً یہاں سے 40 فٹ اونچی ہے۔ تم میرے ساتھ ایک ریس لگاؤ، دیکھتے ہیں اوپر پہلے کون پہنچتا ہے۔ افق نے ہاتھ سے اوپر جھاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ایک مخلصانہ مشورہ دوں؟ اگر تم اسی وقت یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دو، یقین کرو بہت جلدی اوپر پہنچو گے۔ ویری فنی۔ میں ارسا اور نشا کو بلاتا ہوں، وہ ججز ہوں گی۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کو بلانے چلا گیا۔ جو جیتے گا اسے کیا ملے گا؟ ان تینوں کے واپس آنے پر پری نے پوچھا۔ نشا کو اس کے رویے کی تبدیلی پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ مرسیڈیز بینز؟ نہیں، تبت کا ریٹرن ٹکٹ۔ ارسا فوراً بولی۔ پوری دنیا امریکہ انگلینڈ جانے کی خواہش کرتی ہے، لیکن تم کوہ پیما تبت سے آگے مت بڑھنا۔ نشا ان لوگوں میں سے تھی جن کو کوہ پیما کے متعلق علم ورٹیکل لمٹ جیسی فلموں تک محدود تھا۔ البتہ تبت کو وہ تبت سنو کریم کے حوالے سے تھوڑا زیادہ جانتی تھی۔ اچھا خاموش رہو تم دونوں، میں بتاتا ہوں۔ جو ہارے گا اسے جیتنے والے کا ڈیر پورا کرنا ہوگا، ٹھیک؟ ٹھیک، تم میرا ڈیر پورا کرنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ اعتماد سے مسکرائی۔ دیکھتے ہیں میڈم۔ اس کا انداز بھی بہت چیلنجنگ تھا۔ اب شروع کرو، اس سے پہلے کہ دوسرے ٹریفک آئے اور لوگ تمہارے اس بچگانہ ایڈونچر کو دیکھیں۔ پھر ان پہاڑوں پر پہلا ایڈونچر شروع ہوا۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی، مگر 4 سال سے وہ پہاڑوں پر نہیں چڑھی تھی، نتیجتاً وہ قدرے سست تھی اور ان خاردار کانٹوں اور جھاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہت تیزی سے اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ گیا تھا۔ وہ چند فٹ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں جیت چکا ہوں۔ جھاڑی کو چھو کر وہ ناہموار ڈھلان میں سے رستہ بناتا اس کے قریب آیا۔ شکست کے احساس سے اس کے اندر کوہ پیما لڑکی خاصی بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ میں مشکل راستے سے آ رہی تھی، جبکہ جس جگہ سے تم چڑھے تھے وہ مقامی لوگوں کا بنایا گیا ہموار رستہ ہے اور اسے چڑھنا خاصا آسان ہے۔ میڈم، جب زندگی ایک آسان رستہ دے رہی ہو تو کٹھن رستوں سے سفر نہیں کیا کرتے۔ ہماری منزل ایک ہی تھی تو راستہ بھی میرے والا ہی چنتی۔ پریشا نے شانے اچکا دیے۔ میں ہار مانتی ہوں، بہرحال تم شاعری اچھی کر لیتے ہو۔ وہ اپنے جوگرز نیچے والے پتھر پر رکھ کر اترنے لگی۔ اترائی چڑھائی کی نسبت زیادہ مشکل تھی۔ شکریہ، اور تمہیں میرا ڈیر تو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے عقب میں اتر رہا تھا۔ بہتر ہے کہ وہ آپ سوات پہنچ کر ہی بتائیں، کیونکہ ظفر بلا رہا ہے۔ ارسا نے ان کو ظفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوات کتنی دور ہوگا یہاں سے؟ اپنی قمیض کے دامن سے چپکا ایک کانٹا الگ کرتے ہوئے پریشے نے پوچھا۔ 2 گھنٹے، جواب افق کی جانب سے آیا تھا۔ وہ اف کر کے رہ گئی۔ وہ ہر جگہ کا جغرافیہ جان چکا تھا۔ کبھی میں ترکی آئی نا تو تمہارے ملک کے چپے چپے کا نام حفظ کر کے تمہیں بھی امپریس کروں گی۔ بس کی طرف جاتے ہوئے وہ بولی۔ افق اس کے آگے تھا، اس کا ہاتھ دروازے پر تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر پلٹا۔ کب آؤ گی ترکی؟ اس کے لہجے میں خوشی اور آنکھوں میں امید تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اچھا۔ وہ اسے رستہ دینے کو پیچھے ہوا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی راڈ پکڑ کر اندر چڑھ گئی۔ اسی وقت وہ بہت مدھم آواز میں بولا۔ سنو، ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو، ہنستی رہا کرو۔ پریشے کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی بھویں تن گئیں۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اور سختی سے لب بھینچے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔
وہ اس کے موڈ کی خرابی کو دیکھ نہ سکا۔ تقریباً 10:30 کے قریب وہ لوگ ان پہاڑوں تک پہنچ چکے تھے جن کے دامن میں وادی سوات کا خوبصورت دریا دریائے سوات بہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پانی کے قریب جا کر وہ خود کو بہت حشاش بشاش محسوس کرتا ہے۔ اکثر جب ہم دریا کے قریب ہوتے ہیں تو خود کو بہت تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ آواز بہت اجنبی تھی۔ پریشا نے تعجب سے سر گھما کر پیچھے دیکھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ یہ افتخار صاحب تھے۔ یہ بولتے بھی ہیں؟ میں تو سمجھی تھی گونگے ہیں۔ نشا نے بہت متعجب انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ سب نے، یہاں تک کہ ڈرائیو کرتے ظفر نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود ہنستی چلی جا رہی تھی۔ افق اس کو یوں بچوں کی طرح ہنستے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ سختی سے لب بھینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نشا اپنے دوست سے کہو اس کی کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے، وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ وہ نشا کے ساتھ والی نشست پر تھا۔ اس کی اور نشا کے نشست کے بیچ درمیانی راستہ تھا۔ وہ ایک جوگر اگلی نشست پر اور دوسرا درمیانی راستے میں رکھے قدرے جھک کر آہستہ سے نشا سے بولا، پری تم کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ پہاڑوں کو، اس نے چہرہ موڑے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ ویسے اس کو یہ دورے دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ جتنے دفعہ کوئی عامیانہ انداز میں میری تعریف کرے، کھٹ سے جواب آیا تھا۔ اوہ، وہ سمجھ گیا تھا۔ میں تو بس دل رکھنے کو کہہ رہا تھا تاکہ تم ہنستی رہو اور اتنی غصے والی اکھڑی اکھڑی سی شکل ہر وقت نہ بنائے رکھو۔ تمہیں برا لگا؟ ہاں، وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ افق نے بے حد مشکل سے مسکراہٹ لبوں تک روکی تھی۔ بہت معذرت، آئندہ ایسے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ تمہارے حق میں یہی ٹھیک رہے گا۔ بہتر، اب اس طرف دیکھ لو، دریا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے گردن کو بائیں جانب جنبش دی۔ افق مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ اپنا دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ اس نے افق کی کھڑکی کے کھلے شیشے کے پار نگاہ دوڑائی اور پھر نگاہ ہٹانا بھول گئی۔ سبزے سے ڈھکے سبز پہاڑوں کے درمیان سڑک سے کوئی 100 میٹر نیچے بل کھاتا اس کا پارٹ کسی ندی سے تھوڑا سا ہی زیادہ چوڑا تھا۔ پانی بہت نیلا تھا جس کے اوپر جھاگ پتھروں سے ٹکرانے کے باعث پیدا ہو رہی تھی۔ اس میں رکھے دیو کامت پتھروں سے ٹکراتے پانی کا شور بہت بلند تھا۔ سوات اور کالام میں یہ شور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دریا کے دونوں طرف پہاڑ سرسبز تھے جن پر مقامی لوگوں نے فصلیں اگا رکھی تھیں۔ پہاڑوں کی ڈھلان ہموار نہیں ہوتی، فصلیں بھی سیڑھیوں کے شکل میں اگائی گئی تھیں۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ جیسے چوٹی تک جانے کے لیے بے شمار سبز زینے سے بنے تھے۔ جس وقت بس منگورا میں داخل ہوئی وہ اپنی اور افق کی گفتگو بھلا چکی تھی۔ دراصل وہ نیلا دریا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس پر سے نگاہ ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ پھر بس شہر میں داخل ہوئی۔ سرینا ہوٹل سیدو شریف کی عمارت کے قریب سے ٹرن لے کر بس مرغزار کی جانب روانہ ہو گئی جہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی بکنگ تھی۔ ظفر، وہ ہوٹل رائل پیلس کہاں گیا؟ افق کھڑکی سے باہر متلاشی نظروں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، وہ جو والی سوات کا محل تھا؟ ہاں وہی۔ وہ تو اب کوئی ٹیوشن اکیڈمی بن چکا ہے۔ ظفر کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے والی سوات کا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ ویسے سر، قسم سے وہ بہت خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہاں وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں 2 سال پہلے ادھر آیا تھا تو ایک دن رہا تھا۔ ٹیوشن سینٹر بنا کر والی سوات نے اچھا نہیں کیا۔ پری نے چونک کر افسوس سے سر ہلاتے افق کو دیکھا۔ پرسوں جب نشا نے اسے 1 برس قبل پاکستان آنے کے متعلق استفسار کیا تو وہ ٹال گیا تھا۔ وہ 2 سال پہلے یہاں کیوں آیا تھا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتاتا تھا؟ اسے الجھن کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟
وہ الجھن کے عالم میں افق کو دیکھ رہی تھی تو اس نے مسکرا کر ٹوکا، کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مرغزار جانے والا راستہ شہر سے دور ہٹ کر خاصا سنسان اور پرسکون سا تھا۔ دور دور تک ان کی بس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہر طرف اتنا سکوت اور ویرانہ سا تھا کہ پریشے کو لگا ظفر راستہ بھول گیا ہے۔ وہ یقیناً کسی انجان وادی میں بھٹک رہے ہیں۔ مگر ہر کلومیٹر بعد وائٹ پیلس اتنے کلومیٹر دور کا بورڈ دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ ہوٹل مینجمنٹ کے نقطۂ نظر سے وائٹ پیلس کی لوکیشن زبردست ہے۔ پہاڑی سے بہت دور اس مرغزار میں واحد یہ ہوٹل ہے کہ جب ٹورسٹ کئی کلومیٹر سفر کر کے تھکا ہارا ہوٹل تک پہنچتا ہے تو ظفر 1 منٹ گاڑی روکو۔ وہ ہوٹل کی لوکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک سیدھا ہو کر بولا۔ ظفر نے گاڑی روکی۔ افق نے اپنا بند شیشہ نیچے کر لیا۔ باہر ایک سرخ رنگت والا سنہری بالوں والا بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ اس نے لمبے پتلے تنکوں پر انجیر اور اخروٹ لگا رکھے تھے۔ اخروٹ سبز اور کچے تھے۔